अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अलिफ लाम मीम और मैं हूं आपका मेज़बान वलीद शेख। तो पिछली दुनिया में तो और पिछले जब से ये टेक्नोलॉजी से पहले का जो दौर था उसमें तो हमारे स्टैंडर्ड्स और हमारे जो डिल्यूजन्स होते थे वो तो कुछ और होते थे, मगर आज की दौर का जो सबसे बड़ा डिल्यूजन अगर है द ग्रेट डिल्यूजन, तो वो ये सोशल मीडिया की लाइफ का डिल्यूजन है, जिसको अगर हम रियलिटी से कंपेयर करते हैं तो एक तरफ तो हर शख्स एक आम शख्स है रियल दुनिया के अंदर, और सोशल मीडिया की दुनिया में वही शख्स मॉडल बन जाता है, या फिर वो फिलोसफर बन जाता है, या वो कोई डॉक्टर बन जाता है, या बहुत बड़ा कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन जाता है, मगर वो रियल लाइफ में वही एक नॉर्मल इंसान ही होता है। ये जो ऑथेंटिसिटी और परसेप्शन का एक खेल है सोशल मीडिया के ऊपर, जिसमें एक प्रेशर है कि आप अपने आप को परफेक्ट दिखाने की कोशिश करते हैं। इवन इफ आप लाइफ में फॉर एग्जांपल आपका रंग जैसा भी हो, मगर आप सोशल मीडिया में ख़ास तौर पे कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा फ़िल्टर लगा के अपने आप को पेश करें, अपने आप को प्रेज़ेंट करें इस तरह से जैसे आप बहुत खूबसूरत हैं। हालाँकि रियलिटी में आप जैसे हैं, उस रियलिटी को कबूल करने में आई डोंट नो कि क्या मसाइल हैं कि जिसकी वजह से हम इस तरीके से रुझान वहाँ पे रखते हैं कि जैसे सोशल मीडिया पर अपनी तमाम तर तवज्जुहात रख देते हैं। इसकी वजह से हमारी रिलेशनशिप्स भी ख़राब हो जाती हैं। ख़ास तौर पे ये इश्यूज़ इसलिए हाइलाइट हुए हैं कि रिसेंटली अभी आपको पता ही है कि हुमैरा असगर अली जो एक बहुत बड़ी मॉडल थी, एक्ट्रेस थी, उनकी पुरअसरार लाश जो है वो घर से बरामद हुई है, और किस हालत में हुई है आपको पता है। 8 से 10 महीनों तक वो लाश वहीं पर पड़ी रही थी। घरवाले तक यानी उनको भी खबर नहीं थी कि बेटी कहाँ है। इतनी पुरअसरार किस्म की मौत हुई है कि जिसके अंदर जो सिचुएशन है वो हमारे सामने इस तरीके की आई है, जो उसके डिटेल्स हमारे सामने आती जा रही हैं, तो और मज़ीद ये जो है हमारे लिए एक मसला बनते जा रहा है। और ज़ाहिर है इसके ऊपर फिर ये बातें भी हो रही हैं कि क्यों हम इस किस्म के डिल्यूजन में पड़ चुके हैं। ये सेल्फ इमेज क्रिएट करने का गेम, ये कॉन्फिडेंस दिखाने का गेम, और ये जो प्रेशर में रहते हैं हम कि हम रिलेशनशिप को अपना यानी फॉर एग्जांपल रिलेशनशिप हमारी रियल लाइफ में एक अलग तरीके की है, और सोशल मीडिया पे जिस तरह से उसे प्रोजेक्ट करने की कोशिश करते हैं एज इफ इट्स अ रियली परफेक्ट काइंड ऑफ रिलेशनशिप एंड यू वांट टू प्रोजेक्ट इट लाइक दैट। और क्योंकि जाहिर है आपके इसके पीछे कुछ मकासद होते हैं, और जब इस तरीके का दिखावा होता है तो दूसरा भी फॉर एग्जांपल आपकी लाइफ को देख के कहता है कि देखो यार वो उसकी लाइफ कितनी अच्छी है, हमारी लाइफ कितनी बुरी है। सो इट्स अ काइंड ऑफ कंपटीशन, और जिसके अंदर कहते हैं ना कि ऑथेंटिसिटी इतनी सबसे ज़्यादा जो जो टारगेट होता है, जो सबसे ज़्यादा विक्टिम है इस चीज़ का, वो है ऑथेंटिसिटी। आपको पता ही नहीं है कि सोशल मीडिया के ऊपर जो दिखाई दे रही है चीज़ वो रियल कितनी है कितनी नहीं है। आज खास तौर पे इसी इश्यूज़ के ऊपर बात करेंगे कि हम किस तरह से ये सोशल मीडिया की लाइफ और अपनी ज़िंदगी को किस तरह से बैलेंस कर सकते हैं। वो कौन से चीज़ें हैं जो हमें अपनी ज़िंदगी में अपनाने की ज़रूरत है। हमारे साथ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी मौजूद हैं, हमारे साथ उलमाए दीन भी मौजूद हैं, और ख़ास तौर पे एजुकेशनिस्ट भी मौजूद हैं, जो इस हवाले से कड़ी एक क्रिटिकल परसेप्शन के एक क्रिटिकल व्यू रखते हैं, एक ओपिनियन रखते हैं। सबसे पहले हमारे साथ मुल्क के नामवर तज़कियाकार जनाब हाशिर इरशाद साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हाशिर साहब। जी, वालेकुम अस्सलाम। और फिर हमारे साथ मुल्क के नामवर इस्लामिक स्कॉलर, किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, आप इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के रुकन भी हैं, जनाब मुफ्ती मोहम्मद ज़ुबैर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। हाशिर साहब, सबसे पहले आप ही से गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। अ, हाशिर साहब, जो हमारे इसमें कोई शक नहीं है कि आज के दौर के जो डिल्यूजन्स में जो सबसे एक बड़ा डिल्यूजन है वो सोशल मीडिया की लाइफ का है, और इट्स अ काइंड ऑफ डिल्यूजन के हम सब उसमें इन्वॉल्व हैं, हम सब उसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। या तो हुमैरा असगर की आपके सामने एक ये केस हुआ है, एक पुरस्कार लाश, आप क्या समझते हैं हाउ एक तरफ 7 लाख 8 लाख आपके फॉलोवर्स हैं, दूसरी तरफ आपकी इतनी लोनलीनेस एम्प्टी एम्प्टी लाइफ है जिसमें आप इस तरीके से मर गए और कोई पूछने वाला नहीं है। हाउ डू यू सी दिस थिंग? अ, वली साहब, मुझे अगर आप इजाज़त दें तो हमेशा की तरह शायद वो हमेशा ही हो जाता है। मुझे थोड़ा-सा आपके थीसिस से इख्तिलाफ़ है। जरूर। तो अब मैं तो सोशल मीडिया को कोई ऐसी बड़ी डिल्यूज़न नहीं समझता, जिस तरह की हमारी बाकी डिल्यूज़न्स हैं, वैसे ही ये भी एक डिल्यूज़न है। जितना डिल्यूज़न का अंसर हमारे बाकी ख़यालात में या हमें अपने आप को ज़िंदगी में अपने चेहरे पे नकाब बाकी जगह चढ़ाने पड़ते हैं, यहाँ पे भी हम चढ़ाते हैं। उसमें कोई शक नहीं, आपकी वो बात बिल्कुल ठीक है कि हम उस तरह अपने आप को प्रेज़ेंट नहीं करते, लेकिन वो हम आम ज़िंदगी में भी वैसे ही करते हैं। हम तैयार होके जाते हैं, घर में हम जिस तरह फिर रहे होते हैं, हम ज़ाहिर है आम ज़िंदगी में वैसे नहीं फिर रहे होते। मियाँ-बीवी के झगड़े घर में बहुत ज़्यादा हो रहे होते हैं, लेकिन पार्टीज़ के अंदर जो है वो आपको नज़र आ रहा होता है कि उनसे अच्छा एक-दूसरे से बात करने वाला कोई नहीं है। सियासतदानों की निगाह मुख्तलिफ होती है उस ज़िंदगी से जिसे वो स्टेज पे प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं। तो हम में से हर शख्स जो है वो मुख्तलिफ स्फ़ीयर्स में मुख्तलिफ किस्म के
نقاب لگا کر گھومتا ہے. یہ کوئی ایسی نئی بات نہیں ہے, اس میں کوئی پرانی بات نہیں. ہمارا مسئلہ صرف یہ ہے, یہ جو مسئلہ ہے یہ آپ کی میری شاید آپ کا بھی نہیں, میری جنریشن کا زیادہ ہے, کیونکہ ہم نے اپنے سامنے سوشل میڈیا کو آتے دیکھا ہے اور ہم نے سوشل میڈیا سے پہلے کی زندگی بھی دیکھی ہے. تو ہم اس سے پوری طرح مطابقت جو ہے نا, نئی ٹیکنالوجی جب بھی آتی ہے یا نیا ایک انقلاب جب بھی آتا ہے, خاص طور پہ اسے ہم کہتے ہیں ٹیکنالوجی شائع ہوتا ہے, ہم اس سے پوری طرح مطابقت پیدا نہیں کر پاتے. یہ مطابقت جین زی کے لیے نہیں ہے, جو جنریشن آج ہی کے دور میں پیدا ہو رہی ہے کے لیے سوشل میڈیا از اے پارٹ اینڈ پارسل آف لائف. جیسا ہمارے لیے تھا, یا ہمارے لیے فون تھا, یا ہمارے لیے ٹیلی ویژن تھا, اور ہمارے سے پچھلی جنریشن کے لیے جب ٹیلی ویژن ایک دور میں یا لاؤڈ اسپیکر حرام قرار دینے تک کے فتوے چل رہے تھے, وہ اس دور میں تھا. تو یہ ہر دور میں یہ تبدیلیاں آتی رہتی ہیں, اس کے اندر کوئی ایک بات نہیں ہے. حمیرہ اظہر علی کو میں نہیں جانتا, میں پاکستانی ٹی وی ڈرامے نہیں دیکھتا, بہت کوئی فخر کی بات کے طور پہ نہیں پریزنٹ کر رہا, بے اتفاق ہے کہ مجھے کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے, تو میں جانتا ہی نہیں کہ وہ کون صاحبہ تھیں. تو اس لیے میرے لیے مگر یہ نیوز تو آپ کے سامنے سے گزری ہوگی نا, جو چونکہ سوشل میڈیا پہ اس کے بعد جی میں آ رہا ہوں, اسی طرف آ رہا ہوں. تو چونکہ میرے تک جو خبر پہنچی وہ بھی سوشل میڈیا سے ہی پہنچی, مطلب سوشل میڈیا نہ ہوتا تو یہ خبر میرے تک نہ پہنچتی. جو غزہ کے بارے میں ہمارے یہاں آج کل ایک بحث چل رہی ہے, اس کا بہت بڑا کنٹریبیوشن سوشل میڈیا کا ہے. نہ ہوتا تو وہ سوشل میڈیا پہ بحث نہ چل رہی ہوتی. ہماری قومیت کے مسائل, بلوچستان کے مسائل اور مسائل, وہ سوشل میڈیا کے تھرو پروجیکٹ ہوتے ہیں. بے شمار چھوٹے چھوٹے مسئلے اور بہت بڑے بڑے مسئلے سے سوشل میڈیا کی وجہ سے ہائی لائٹ ہو جاتے ہیں. ابھی عدالت میں جو کمیشن کا کیس چلتا رہا, وہ بھی صرف اس وجہ سے لوگوں کے سامنے آ گیا کہ لائیو اسٹریمنگ ہوئی, سوشل میڈیا ہوئی. تو ٹول میں خرابی نہیں ہوتی, ٹول کے استعمال میں خرابی ہو سکتی ہے. اچھا, دوسری بات یہ کہ جو بات آپ کر رہے ہیں نا کہ لونلینس اور یہ وہ, دیکھیے ایک مطلب ایک عائشہ خان, ان کو میں جانتا ہوں کیونکہ ظاہر ہے وہ ہمارے دور کی اداکارہ تھی. ان کی میں نے کچھ ایک دو ڈرامے تھے, نام مجھے ان کا یاد نہیں. وہ ان کی وفات ہو گئی, کچھ عرصے بعد لاش ڈسکور ہوئی. حمیرہ اصغر علی کی وفات ہو گئی, کچھ عرصے بعد لاش ڈسکور ہوئی. لوگوں کی اپنی زندگی ہوتی ہے. سوشل میڈیا ایک انٹریکٹ کرنے کا طریقہ ہے. ہمارے جو سیاستدان ہیں, بہت بہت مشہور سیاستدان, ان کے جلسوں میں لوگ آتے ہوں گے شاید کسی ایک وقت پہ. ان 10 لاکھ لوگوں میں سے آپ پوچھیں کتنے لوگ ایسے ہیں جنہیں ان کے پاس ان سیاستدان کا فون نمبر ہے, اس گھر کا پتہ ہے, یا وہاں پہنچتے ہوں گے؟ نہیں پہنچتے. یہ آپ کا جو پرسنل سفیر ہے وہ ایک بالکل الگ سفیر ہے, اور آپ کا دوسرا جو سفیر ہے, جو آپ انفلوئنس کا سفیر ہے, وہ بالکل الگ سفیر ہے. کتنی ایسی لاشیں, مطلب میں پاکستان میں 24 کروڑ لوگ رہتے ہیں, پچھلے 3 سالوں میں, 5 سالوں میں, 10 سالوں میں کتنی ایسی لاشیں نکلی ہیں گھروں سے جو 9 مہینے پرانی ہوں. میرے علم میں تو کوئی نہیں ہے. 1 2 3 کیس ہوں گے, وہ بھی اس لیے ہائی لائٹ ہو گئے کہ سیلیبریٹی تھے. تو ہم نے ایک ہیسٹی جرنلائزیشن بنا لی, اس کیس کو ایک ایگزامپل بنا کے ہم نے سب منطبق کر دیا کہ پتہ نہیں معاشرے میں کیا تباہی پھیل رہی ہے. میرے خیال سے ایسی کوئی اس میں پریشانی کی بات نہیں ہے. مطلب مجھے اگر سوشل میڈیا پہ 50,000 لوگ فالو کرتے ہیں, کل میں لکھنا چھوڑ دوں گا تو وہی سوشل میڈیا والے لوگ ہوں گے جو آ کے تھوڑی بہت خبر لیں گے کہ یہ لکھ کیوں نہیں رہا. میں نہ لکھ رہا ہوتا تو شاید سوائے میرے جاننے والوں کی کسی اور کو خبر نہ ہوتی. ہاں, یہ بات کی جا سکتی ہے کہ پرسنل سفیر میں آپ کے جو والدین ہیں, آپ کے دوست ہیں, ان کے ساتھ آپ کا کتنا کم ہے. بہت سے اچھا حاشر صاحب, کیونکہ میں آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا کیونکہ آپ نے اپنا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ بیان کر دیا ہے, بٹ ہمیں میڈیا لٹریسی کے حوالے سے بھی تو کام کرنے کی ضرورت ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ ہماری ایکسپیکٹیشنز, پوری قوم کی ایک ایکسپیکٹیشن جب اس طریقے کا واقعہ ہوا ہے تو وہ اس کو اس طرح سے کیوں لے رہے ہیں کہ بھائی ان کی تو فار ایگزامپل 8 لاکھ کی فالوئنگ تھی, وہ کیسے پر اسرار طریقے سے مر سکتی ہیں, یا ان کی اتنی ایمٹی لائف کیسے ہو سکتی ہے. دس از دی کائنڈ آف کوسچن بیکاز اٹ از کمنگ آؤٹ آف دی ایکسپیکٹیشن کہ یار ایک شخص کے 8 لاکھ فالوورز کے بعد ایسا کیسے ہو سکتا ہے. میں اس کے اوپر بھی آپ سے ابھی لوں گا. ہمارے ساتھ ملک کے نامور اسلامک اسکالر مفتی محمد زبیر صاحب بھی موجود ہیں. مفتی صاحب, آپ کے سامنے ایک کے بعد دوسری ہمارے سامنے نیوز آئی ہے. سب سے پہلے عائشہ آپا کی نیوز آئی, پھر ہمارے پاس اصغر علی, جو حمیرہ اصغر علی ہیں, ان کی بھی نیوز آئی ہے, اور آپ کے سامنے کس طریقے کی جو ڈیٹیل سامنے آئی ہیں, اور قوم کا ایک رویہ, ایک ایکسپیکٹیشن سامنے آئی ہے کہ وہ کس طریقے سے اس کو پرسیو کر رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں, یہ رویہ کیا درست ہے؟ از اٹ جسٹ نارمل جیسے کہ عاشق صاحب بول رہے ہیں, اور یا اس کے اندر کچھ نہ کچھ ہمیں تبدیلیاں کرنے کی ضرورت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد. پہلے تو یہ بتائیے کہ میری آواز صاف آ رہی ہے؟ جی سر. جی, میں گزارش یہ کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں سوشل میڈیا کا اس حد تک غیر مثبت اور غیر ذمہ دارانہ اور خلاف شریعت, حتیٰ کہ خلاف شرافت استعمال بڑھ چکا ہے, اور اس کا ایسا بدترین چلن اور اس کا رواج چل چکا ہے کہ اب کئی سارے معاملات ہاتھ سے نکلتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج سے
30 40 50 60 70 80 سال پہلے یا ہمارے آباء و اجداد نے جو اپنے بڑوں کی پھر ہماری جو تربیتیں کی اس وقت میں، یا وہ جو اقدار جو قدریں ہم کو سکھا کر کے گئے، آج ہم بہت ہی افسوس کے ساتھ، بہت ہی دکھی دل کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ ان قدروں کا ذرہ برابر لحاظ اور پاس نہیں رکھا جاتا۔ جیسا کہ اب آج کا جو ٹاپک ہے، اس حوالے سے میں آپ کو ایک اہم ترین بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں کوئی اداکار، کوئی اداکارہ، کوئی سیلیبریٹی، کوئی شوبز کی دنیا سے وابستہ، حتیٰ کہ کوئی سماجی یا فلاحی یا رفاہی شخصیت، حتیٰ کہ میرا کوئی سیاسی مخالف یا کسی بھی قسم کا کوئی معروف شخص اگر دنیا سے چلا جاتا ہے تو اب قرآن و سنت کی تعلیم و تبلیغ اس سلسلے میں کیا ہے، اور ہمارے سوشل میڈیا کا ٹرینڈ کیا چلتا ہے، ہم سوشل میڈیا پر کمپین کیا چلاتے ہیں۔ ہماری صورتحال تو یہ ہے کہ اگر کسی کی تنہائی کے اندر موت واقع ہو گئی ہے، یا کوئی اپنے گھر کے اندر مردہ پایا گیا، یا اللہ بچائے کہ اگر کوئی آدمی واش روم کے اندر فوت ہو گیا، یا غسل خانے کے اندر فوت ہو گیا، یا کسی ایسی جگہ پر کہ جہاں اس کا کوئی بظاہر وارث وغیرہ موجود نہیں تھا، تو اب ہم قطعی طور پر، حتمی طور پر، فائنل اور یقینی طور پر اس آدمی کو، اس مرد کو اور اس عورت کو باقاعدہ نشان عبرت بنا کر کے سوشل میڈیا پر پیش کریں گے، اور ہم یہ کہیں گے دیکھو یہ کتنا غلط تھا، دیکھو یہ عورت کتنی غلط تھی، دیکھو اس سے عبرت پکڑو، یہ دیکھو اس کا رویہ، یہ دیکھو اس کا طریقہ، یہ الگ رہ رہی تھی، اس نے یہ معاملہ کیا، اس کا یہ جرم ہے، اس کا یہ گناہ ہے، اس کے اندر یہ عیب ہے، اس کے اندر یہ نقص ہے۔ سوشل میڈیا کی تحریرات چل رہی ہیں، پھر مختلف زاویوں سے تصویروں کی کمپین چل رہی ہے، واٹس ایپ گروپوں کے اندر سرکولیشن ہو رہا ہے، ہر ایک دوسرا تیسرا اس خاتون پر یا اس مرد پر اپنی طبع آزمائی کر رہا ہے، مجلس آرائیاں کی جا رہی ہیں، تبصرے بازیاں کی جا رہی ہیں۔ آپ مجھے بتائیے کیا شریعت اسلامیہ کے اندر اس کی اجازت ہو سکتی ہے؟ قرآن کریم سورہ بقرہ آیت نمبر 141 کے اندر اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یہ امت تھی، یہ لوگ تھے جو گزر گئے، انہوں نے جو کچھ کیا وہ ان کا عمل ان کے ساتھ ہے، تم جو کچھ کرو گے تمہارا بدلہ تمہارے عمل کا دیا جائے گا، تمہیں تمہارے عمل کی جزا اور سزا کا سامنا کرنا پڑے گا، اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا ان کے ان کاموں کا جو لوگ اس دنیا سے گزر چکے۔ یہ قرآن کریم سورہ بقرہ آیت نمبر 141۔ اب احادیث کی طرف آ جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ اذکروا محاسن موتاکم، اپنے مردوں کی اچھائیاں بیان کرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے حدیث کے جملے میں کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ وَكُفُّوا عَن مَصَاوِيهِمْ، اگر ان کے اندر کوئی برائیاں بھی تھیں تو ان برائیوں کے تذکرے سے اپنے آپ کو روک لو، باز آ جاؤ، تھم جاؤ، رک جاؤ، ان کی برائیوں کا تذکرہ نہ کرو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلقین فرما رہے ہیں۔ ابو داؤد کے اندر ایک حدیث ہے اور وہ بڑی عجیب، ہم سب کے لیے اس کے اندر زبردست قسم کا سبق، فلسفہ، لاہ عمل، پیغام چھپا ہوا موجود ہے۔ اذا مات صاحبکم، جب تمہارا کوئی ساتھی مر جائے، کوئی مرد ہے، کوئی عورت ہے، فدعوہ، اسے چھوڑ دو، وَلَا تَقَعُوا فِيهِ، اور کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ اسے چھوڑ دو اور اس کے عیب مت بیان کرو، اس کے اندر کھود کرید مت کرو، اس کے معاملات کے اندر تجسس مت کرو۔ قرآن کریم سورہ حجرات کے اندر تو یہ کہہ رہے وَلَا تَجَسَّسُوا، کسی زندہ انسان کے بارے میں بھی تجسس نہ کرو۔ ہمارا معاملہ کیا ہے کہ اگر کوئی مر گئی ہے یا مر گیا ہے، اب ہم نے یہاں کیا کرنا ہے بھائی ولید شیخ صاحب؟ ہمارے سارے سوشل میڈیا کے صارفین اپنی ایک عدالت کھول کر کے بیٹھ جائیں گے، باقاعدہ رجسٹر کھول کر کے بیٹھ گیا ہر آدمی، اور اس کا حساب کتاب شروع کر دیا۔ فلیٹوں کی تصویریں، اس کے موبائل کے فرانزک، اس کی فلاں رپورٹ، اس کی فلاں رپورٹ، اس میں تجسس، یوٹیوب۔ اچھا، آج کل ایک اور بڑا مسئلہ ہے جو میں آپ کے پروگرام کے توسط سے، کیمرہ سے، ریاست سے، حکومت سے درخواست کرنا چاہتا ہوں، ہر آدمی جو 10 15 20 روپے کا مائک لے لے اور جس کے بعد موبائل موجود ہو، وہ اپنے تیں، اپنے گمان، اپنے زعم کے مطابق وہ صحافی ہے، اور پھر وہ جو افراد جو اس دنیا سے چلے گئے، ان کے لواحقین، ان کے بوڑھے والدین، ان کے ورثاء جو بیچارے پریشان ہیں، جو پسماندہ ہیں، جو اس وقت لواحقین ہیں، جو میت کے غم کے اندر اس وقت مبتلا ہیں، قرآن و حدیث کی تعلیم و تلقین تو یہ تھی جا کر دلاسا دے دو، تسلی دے دو۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے یہ کرنا ہے کیمروں کے فلش
دائیں بائیں ہر زاویے سے ان کی تصویریں، پھر مائک لے کر ان کے منہ کے اندر گھسیڑنا، یہ کون سا وتیرہ ہے؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ قبر تک کو نہیں چھوڑ رہے، قبرستانوں کو نہیں چھوڑ رہے، ان مفتی کے صاحب گھروں کے اندر پہنچ یہ رہے جو ہیں، گھروں overall کے خواتین تک سے جا کر کے انٹرویو کر رہے ہیں، یہ سب خلاف شریعت طرز عمل ہے، اس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اب مفتی صاحب میں آپ کی باتوں سے ان سے ایگری کرتا ہوں، خاص طور پہ یہ خصائص رذیلہ جو ہیں، جو یہ اس قسم کی جو حرکتیں ہیں، تجسس کرنا یا اپنے آپ ریاکاری کرنا یا جیسے دوسری چیزیں، بٹ آئی ڈونٹ نو، حاشر صاحب نے جو بات کی ہے میں اس سے آئی ڈس ایگری وتھ اٹ کوائٹلی کہ وائی ہی سیئنگ دیٹ اٹ از ویری نارمل، جو جس قسم کا یوز کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا کا۔ حاشر صاحب سے میں اوپینین لیتا ہوں، ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج خاص طور پہ حمیرہ اصغر اور عائشہ آپا اور جیسے جو دیگر کیسز ہمارے سامنے آ رہے ہیں اور ایک ہمارے لیے کنٹراسٹ پیدا کر رہے ہیں سوشل میڈیا لائف ورسز دی ریالٹی اینڈ واٹ از ہیپننگ اینڈ ہاؤ وی آر لیونگ دا لائف، اینڈ ہماری ایکسپیکٹیشنس کیا ہیں سوشل میڈیا وغیرہ کو لے کر، کیونکہ پوری قوم کا ایک طریقے کا رویہ جو آ رہا ہے ان نیوز کو لے کر وہ ظاہر ہے تشویشناک ہے اور مزید اس کی امپورٹنس کو اجاگر کرتا ہے۔ ہمارے ساتھ حاشر ارشاد صاحب موجود ہیں، ملک کے نامور تجزیہ کار۔ حاشر صاحب، یو آر رائٹ کہ ہم جو ہے وہ اپنا ایک پالشڈ ورژن پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں سوشل ایونٹس میں، اور ایسا ہی کرتے ہوئے آ رہے تھے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ ہم اپنی اسٹرگلس کو، اپنی امپرفیکشنس کو سوشل ایونٹس میں بھی چھپاتے تھے، بٹ سوشل میڈیا، اس کی جو ریچ ہے، وہ جو 24/7 کائنڈ آف پلیٹ فارم ہے، وہ اس وجہ سے ایک فنڈامنٹلی ڈفرینٹ پلیٹ فارم ہے، اور اس کی وجہ سے جو یونیک چیلنجز ہمارے سامنے آ رہے ہیں، ہم خود اپنے بچوں کو، ایون ہمیں بڑے بڑے لوگوں کا پتہ چل رہا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو، بل گیٹس کے بارے میں پتہ چلتا ہے، وہ اپنے بچوں کو سوشل میڈیا سے دور رکھتا ہے، موبائل سے دور رکھتا ہے، بیکاز اس کی ایک ایڈکٹیو نیچر ہے۔ سو آئی ڈونٹ نو وائی یو آر سیئنگ دس از آل نارمل۔ جی میں کر لوں، اچھا چل۔ ایک تو سر ولید بھائی، آپ کا جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے، آپ نے مفتی صاحب سے اتفاق کر لیا، میرے سے اختلاف کر لیا، حالانکہ بات ہم دونوں ایک ہی کر رہے تھے۔ جو مفتی صاحب کی بات ہے میں بالکل اس سے متفق ہوں۔ اگر میں آپ کو بتاؤں، میں مطلب کچھ نہ کچھ لکھتا رہتا ہوں، لیکن حمیرہ اصغر صاحبہ کی وفات سے لے کے جب تک وہ خبر میرے تک پہنچی، میں نے ایک لفظ اس بارے میں نہیں لکھا، کیونکہ میرے لیے وہ کوئی اتنی اہم بات نہیں تھی کہ اس کے اوپر کچھ لکھا جائے۔ تو وہ جو بات کر رہے تھے کہ بلا وجہ کا تجسس کرنا، بلا وجہ اپنی عدالت لگا لینا اور بلا وجہ لوگوں کے بارے میں فتوے صادر کر دینا، وہ ایک غلط طرز عمل ہے، اور میں بالکل اتفاق کرتا ہوں ان سے۔ لیکن وہی بات میں آپ سے شروع میں کر رہا تھا، کیونکہ آپ نے بھی تقریباً ویسی ہی بات کی، آپ نے ایک فیصلہ کر دیا، آپ نے کہا جی بڑی دیکھیں ایمٹی لائف ہے۔ یہ فیصلہ آپ اور میں نہیں کر سکتے کہ کس کی لائف ایمٹی ہے اور کس کی لائف ایمٹی نہیں ہے۔ آپ اور میں ان حمیرہ اصغر کو کے پرسنل دوست نہیں تھے، ہم ان کے انٹرنل سفیر کا حصہ نہیں تھے، ہم ان کی پرسنل لائف کا حصہ نہیں تھے، وہ ایمٹی تھی یا فلفلنگ تھی، یہ تجزیے اور یہ نتیجے ان کی وفات کے بعد لگانا، یہ بنیادی طور پر ایک غلط طرز عمل ہے، اور یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ میں یہ آپ سے بات کر رہا تھا، اور اسے میں کہتا ہوں، اسے ہم ہسٹری جرنلائزیشن کہتے ہیں، کہ ایک آدھا قصہ کہیں سے آتا ہے، اس کی بنیاد پہ ہم پورے معاشرے کے بارے میں فیصلہ صادر کر دیتے ہیں۔ اب آ جائیے دوسری بات کی طرف۔ دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے۔ اب دو چیزیں مجھے اپنے آپ کے سامنے رکھنے دیجیے۔ ایک وہ بات جو مفتی صاحب نے کی، اس سے مجھے اختلاف کر لینے دیجیے، وہ یہ ہے کہ ہماری جنریشن بہت اچھی تھی اور اگلی جنریشن بہت بری ہے۔ یہ جو ہمارا جنریشن گیپ ہے نا، یہ اب سے نہیں ہے، یہ پچھلے 5000 سال سے ہے۔ اگر آپ جو شفیق الرحمان نے ایک جگہ حوالہ دیا ہے کہ مصر کے غاروں کے اندر لکھی ہوئی ایک نظم کا، جو کہ الفاظ میں بھی نہیں لکھی ہوئی بلکہ وہ تصویری زبان میں لکھی ہوئی ہے، جس میں شکوہ یہ کیا گیا ہے کہ ہمارا وقت بڑا اچھا تھا، ہمارے بچے دیکھیں کتنے بدتمیز ہو گئے ہیں، بڑوں کی عزت نہیں ہے، معاشرے میں جھوٹ ہے، بدعنوانی ہے، یہ ہے فلان۔ یہ ہر دور میں یہ بات ہوتی رہی کہ ہم تو بڑے اچھے تھے، یا ہمارے بڑے بہت اچھے تھے اور اگلے بہت برے ہیں۔ اگر ایسا ہی ہوتا تو انسانی معاشرہ کب کا تباہ ہو گیا ہوتا۔ میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ جنریشن گیپ ہے، ہر اگلی جنریشن پچھلی جنریشن سے زیادہ عقل مند ہوتی ہے، ہر اگلی جنریشن پچھلی جنریشن سے زیادہ سوچنے کا ملکہ رکھتی ہے، اس کے پاس زیادہ علم ہوتا ہے۔ 300 سال کی دنیا میں بھیج دیا جائے تو ہم 3 دن وہاں سروائیو نہیں کر سکیں گے، کیونکہ جو سہولتیں ہم ٹیکن فار گرانٹیڈ لیتے ہیں یہ کہیں وجود نہیں رکھتی تھی۔ اینٹی بائیوٹک جو ہیں اسی انسان نے ایجاد کی ہیں، اینستھیزیا اسی انسان نے ایجاد کیا ہے، جس ٹی وی پہ آپ اور میں بات کر رہے ہیں یہ بھی اسی ترقی کا شاخسانہ ہے، شاخسانہ کہہ لیجئے یا اس کا ثمر کہہ لیجئے۔
تو میرا اپنا خیال یہ ہے، میں اپنے سے اگلی جنریشن، میں اپنے بچوں کو اپنے سے زیادہ علم والا، اپنے سے زیادہ بہتر سمجھتا ہوں. جہاں تک اخلاق، تمیز اور ان چیزوں کا تعلق ہے، یہ بہت سبجیکٹو میٹر ہے. ہم میں سے کچھ لوگ، کیونکہ ہم جہاں پر پہنچ چکے ہیں نا، وہاں پہ شاید ہمیں بعض اوقات بھول جاتا ہے کہ ہم اسی دور سے گزرے ہوئے ہیں. ہم نے اس دور میں بہت سی غلطیاں بھی کی ہوں گی، وہ ہمیں بھول جاتی ہیں. ہم آج کے اپنے میچور آدمی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اس تھیسس سے میں اتفاق نہیں کرتا، کیونکہ تھیسس پچھلے 5000 سال سے یہی چلا آ رہا ہے کہ ہم اچھے، ہمارے بڑے اچھے، ہمارے چھوٹے جو ہیں یہ برے ہیں. اس سے میں اتفاق نہیں کرتا. دوسری بات یہ ہے کہ جو ٹول ہے، سوشل میڈیا ایک ٹول ہے، بالکل اسی طرح کا ٹول ہے جس طرح کا ٹیلی ویژن ایک ٹول ہے. جی اب آپ اس کے ایلز ایولز، اس میں بالکل یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ اس میں اچھائی بھی ہوگی، اس میں برائی بھی ہوگی. مثال کے طور پر میں ڈرامے نہیں دیکھتا، میں نے آپ سے ابھی ذکر کیا کہ ڈرامے جی نہیں دیکھتا. بہت سے لوگوں کو ڈرامے وقت کا ضیاع لگتے ہوں گے، بٹ بہت سے لوگ دیکھتے ہیں. بہت سے لوگوں کے لیے وہ ایک ٹائم گزارنے کا بہتر طریقہ ہے. تو میں ان پر پابندی نہیں لگاؤں گا. میں جو کام کر رہا ہوں وہ میرے لیے ہے. آپ کے پاس ایک ریموٹ کنٹرول ہے جس سے آپ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آپ نے کیا کنٹینٹ دیکھنا ہے اور کیا کنٹینٹ نہیں دیکھنا. آپ جو کنٹینٹ دیکھ رہے ہیں ضروری نہیں کہ کسی اور کے لیے بھی وہ کنٹینٹ ٹھیک ہو یا وہ کنٹینٹ نافع ہو. دنیا بھر میں ہمیشہ یہ جو بات ہم کرتے ہیں نا، بیکار کام ہو رہے ہیں اور فحاشی ہو رہی ہے اور برے کام ہو رہے ہیں، ہمیشہ سے پچھلے 5000 سال سے زیادہ لوگ یہی کام کرتے رہے ہیں. سوچنے سمجھنے والے، پڑھنے لکھنے والے لوگ، ریسرچ کرنے والے لوگ، تحقیق کرنے والے لوگ، مفتی صاحب جیسے عالم لوگ ہمیشہ تعداد میں کم ہی رہے ہیں. یہ کبھی معاشرے میں زیادہ نہیں رہے. ہم نے تو آج تک کا ایسا کوئی دور نہیں دیکھا جب ایسا ہوا ہو. لیکن ان کی کنٹریبیوشن کیا ہے اور ان کو چیز کہاں سے ملنی ہے، اسی ٹیلی ویژن پہ مثال کے طور پر. اچھا حاشر صاحب، میں ایک یہاں پر ایک چیز میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ آپ یعنی فار ایگزامپل ایک انسان ہے جس کا انتقال ہو جاتا ہے، 8-10 مہینے تک اس کی لاش پڑی رہتی ہے، اس کی گمشدگی کے اوپر کوئی ایف آئی آر نہیں کٹواتا، ایسی کوئی معاملات کوئی کسی طرف سے نہیں آتے. تو آپ کو ایسا نہیں معلوم ہوتا کہ یہ لونلی اور ایمٹی لائف ہے؟ یعنی دین ہاؤ ڈو یو ڈیفائن اٹ؟ اگر آپ کسی اور طریقے سے اس کو ڈیفائن کرتے ہیں. میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں، چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں ناظرین، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. آج ہم خاص طور پہ سوشل میڈیا کے اگینسٹ میں جو ریئل لائف ہے اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اور یہ پرسیپشن جو بلڈ ہو گئی ہے ہماری سوشل میڈیا کو لے کر کہ سوشل میڈیا پہ اگر کوئی اس طریقے کی سیلیبریٹی ہے یا کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کی بہت زیادہ فالوئنگ ہے، تو اس کی ریئل لائف کو لے کے جو ہماری پرسیپشن ہے وہ بالکل ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے وہ اگر فار ایگزامپل اس کی فالوئنگ زیادہ ہے تو اس کے رشتے جو ریلیشن شپس ہیں وہ بھی بہت اسٹرانگ ہوں گی، بہت ہیلدی ہوں گی، اور اس کی زندگی بہت گلیمرس ٹائپ کی ہوگی. حالانکہ ہمارے سامنے جو ابھی حقائق سامنے آئے ہیں اور جو 2 کیسز سامنے آئے ہیں وہ بالکل اس کے اپوزٹ تھے. ہمارے ساتھ ملک کے نامور اسلامک اسکالر جناب مفتی محمد زبیر صاحب موجود ہیں. مفتی صاحب، یہ ایک مورل اور ایتھیکل ڈیلیما بھی ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کے ذریعے جس طریقے سے اپنے آپ کو پروجیکٹ کیا جاتا ہے اور اپنی پرائیویسی کو بھی کائنڈ آف کمپرومائز کیا جاتا ہے. ہم وی لاگنگ کا بھی ایک کانٹینٹ دیکھ رہے ہیں کہ جس کے اندر اپنی فیملی کو جو ہے آپ پیش کرتے ہیں، یعنی آپ ان کو شو کرتے ہیں، ایکسپوجر دیتے ہیں، جو کہ آپ کے لیے بعض اوقات خطرناک بھی ثابت ہو سکتا ہے. ہمارے سامنے ابھی ایک اور انفلوئنسر کا جو ہے وہ گھر میں اسلام آباد میں ان کے گھر کے اندر ہی قتل کر دیا گیا. ایک بہت ہی ینگ انفلوئنسر تھی، اس کا قتل کیا گیا. تو یہ جو مزاج ہے اس کے حوالے سے اسلامی تعلیمات ہمیں کیا کہتی ہیں؟ دیکھیں، اس سلسلے میں 2-3 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جناب محترم حاشر ارشاد صاحب نے جنریشن گیپ کے بارے میں ایک بات کہی. شاید وہ میری بات کا مطلب یہ سمجھے کہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ پچھلی جنریشن اچھی تھی اور یہ والی جنریشن بری ہے. ہم خود بھی اسی جنریشن سے تعلق رکھتے ہیں. شاید ان کے ذہن میں یہ بات آئی. عام طور پر لوگ یہ کہتے ہیں. تو میں تھوڑی سی ایک وضاحت کر کے آگے چلنا چاہتا ہوں. میرا مقصد کبھی بھی یہ نہیں کہ فلاں جنریشن اچھی یا فلاں جنریشن بری، پہلے یا بعد، ایسا نہیں. میرے نزدیک قرآن و سنت کسوٹی ہے، تھرمامیٹر ہے، معیار ہے. پچھلے دور کے اندر بھی اگر کسی نے کوئی برا کام کیا تو وہ برا تھا، اس نے برائی کا ارتکاب کیا، اس نے غلط کیا. آج کے نوجوان بھائیوں میں بہنوں میں کوئی اچھا کام کر رہا ہے یا آگے چل کر کے کوئی اچھا کرے گا کام تو وہ اچھا ہے. ظاہر سی بات ہے، پچھلے گئے ہوئے دور کے لوگوں کے اندر حجاج تھا، ہٹلر تھا، یزید تھا، کون ان کو اچھا کہہ سکتا ہے؟ اور آج کے دور کے اندر کئی سماجی، فلاحی، رفاہی اچھے لوگ ہیں، بڑے اچھے لوگ ہیں، وہ اچھے ہیں. تو صرف
جنریشن کی وجہ سے یا زمانے کے تقدیم و تاخیر کی وجہ سے ہم اچھائی یا برائی کا فیصلہ نہیں کر سکتے. میرے کہنے کا صرف مقصد یہ تھا اور ہے، اور میرا نظریہ یہ تھا اور ہے، اور میرا موقف یہ ہے، میں یہ بلیو رکھتا ہوں کہ کسی کو بھی اس سے اختلاف ہو سکتا ہے کہ ہمارے پچھلے ادوار یا پچھلے آباء و اجداد کے زمانے کی کچھ اچھی اور حسین قدریں تھیں. ان حسین قدروں کو آج کے میرے نوجوان بھائیوں میں بھی پیدا ہونا چاہیے. مثلا اسی معاملے کو آپ لے لیں، کیا کسی کی رازداری کا احترام نہیں کرنا چاہیے؟ یقیناً کرنا چاہیے. کیا کسی کی موت کے بعد برائی کا تذکرہ زبان پر نہیں لانا یہ شریعت کا اور ایک انسانیت کا، شرافت کا تقاضا اور طریقہ اور حکم ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ہے. ظاہر سی بات ہے کہ گاؤں گوٹھ میں اگر کوئی آدمی چاہے کیسا ہی کیوں نہ ہوتا، جب وہ دنیا سے چلا جاتا تو جس چٹائی پر تعزیت کے لیے لوگ جمع ہوتے تھے وہاں آ کر کوئی اس کی برائی مرنے والی کی نہیں کرتا تھا، اور اگر کوئی کرنا بھی چاہتا تھا تو باقی 10-8 افراد اس کے منہ کو بند کر دیتے تھے کہ بابا ٹیپ لگاؤ، وہ اس دنیا سے چلی گئی ہے یا چلا گیا ہے. دعائے خیر کرو، ہمدردی کے جذبات بول سکتے ہو، ہمدردی کے اور اچھے آسان کلمات بول سکتے ہو تو یہ بولو، باقی برائی کا تذکرہ نہ کرو. یہ میں کہنا چاہتا ہوں اور یہی میرا موقف ہے کہ جو دنیا سے چلے گئے. اور پھر ساتھ ہی ساتھ میں ایک بات اور بھی، سوشل میڈیا کے صارفین بھی اس کو دیکھیں گے، ان کے لیے بھی میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. ایک بات ذہن کے اندر رکھیں، کسی کی بھی موت یا کسی کا بھی معاملہ وہ کئی دفعہ مختلف اینگل رکھتا ہے، اس کا حتمی فیصلہ اللہ کی ذات کرے گی. مثال کے طور پر واش روم کے اندر کسی کا انتقال ہو جائے، فوری طور پر ہمارے دماغوں میں کیا بات آتی ہے؟ او ہو فلانا غسل خانے میں مر گیا، واش روم میں مر گیا، ٹوائلٹ میں مر گیا، کیسی بدترین موت، کیسی غلیظ موت، کیسی فلاں. یہ کس نے کہا؟ کس نے کہا کہ یہ بدترین موت ہے؟ اس بات کا امکان موجود ہے کہ رات کو میرا وہ بزرگ، وہ خاتون، وہ بوڑھا وضو کرنے کے لیے، تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے گیا ہو، اور اس نے تہجد اور وضو کے نماز کی تیاری، طہارت حاصل کرنے کے لیے مصلی اور مسجد پہ جانے کے لیے وہ وضو کر رہا تھا کہ اس میں پیر پھسلا اور وہ مر گیا. تو اب مجھے بتاؤ، کیا اس کو کہہ سکتے ہو بدترین موت؟ نہیں کہا جا سکتا نا. کچھ معاملات اللہ کے سپرد کرنے ہوتے ہیں، دینی معاملات، اخروی معاملات، جزا و سزا کے معاملات، روحانیت کے معاملات، بندے اور خدا کے معاملات ہیں. ہم باہر سے فتوے لگائیں، ہم باہر سے چغلیاں، تبصرے بازی، مجلس آرائیاں کریں، یہ غلط ہے. یہی میں کہنا چاہتا ہوں. اب میں اس کی ایک اور چھوٹی سی مثال بڑی وضاحت کے ساتھ، مفتی صاحب میں یہی رسپانس، بیکاز وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم، ہاشر ارشاد سے بھی بس چھوٹا سا رسپانس لے لیتا ہوں. ہاشر صاحب آئی تھنک اپ ٹو یو، آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں جو پوائنٹس آپ کے ہیں. نہیں میں وہی بات، مفتی صاحب نے یہ بات کی بالکل ٹھیک ہے. مطلب وہ قرآن سنت کے نظریے سے کہہ رہے ہیں. میں ایک جنرل اخلاقیات کے حوالے سے اگر بات کروں، دیکھیے آپ نے جو ولید صاحب بات رکھی تھی نا کہ وہ ان کی لائف ایمٹی ہے یا نہیں ہے، اور ظاہر ہے اس پر ایک بحث. میں آپ کی ہیفٹی جنرلائزیشن والے جو پوائنٹ تھا اس سے ایگری کرتا ہوں ویسے. جی تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ ان کی لائف ایمٹی تھی یا وہ لونلی تھی. میں اس پرسنل سفیر کا نہ حصہ ہوں، نہ میں یہ ججمنٹ پاس کرنا چاہتا ہوں، اور اگر آپ یا کوئی اور بھی یہ ججمنٹ پاس کرے گا تو میں اس کی مخالفت کروں گا. یہ پہلی بات ہے جو بنیادی طور پر ہمیں سمجھ لینی چاہیے. دوسری بات جو مفتی صاحب نے کی، دیکھیے اس میں صرف فرق یہ ہے کہ زمانے کے حساب سے ٹول بدل جاتا ہے. مطلب آپ سے 200 سال 300 سال 400 سال پہلے اخبار نہیں ہوتے تھے، اخبار آیا تو بات ذرا تھوڑی اور پھیل گئی. پھر ٹی وی نہیں ہوتا تھا، ٹی وی آیا تو بات کا پھیلاؤ جو ہے اور بڑھ گیا، براہ راست نشریات شروع ہو گئی. اب سوشل میڈیا ہے، سوشل میڈیا سے آگے اب کہیں اور کہانی چلی جائے گی. تو ہر زمانے میں اقدار کو اسی حساب سے دیکھنا پڑتا ہے کہ جو اس وقت موجود ٹولز ہیں اس کے حساب سے وہ بات کتنی پھیل رہی ہے اور کتنی کس طرح چل رہی ہے. میرا خیال ہے کوئی خاص تبدیلی ایسی نہیں آئی ان حوالوں سے. لوگ چغلیاں پہلے بھی کرتے تھے، غیبت بھی پہلے کرتے تھے، لوگوں کے بارے میں فتوے پہلے بھی صادر کرتے تھے، لوگوں کے مرنے کے بعد اچھا برا انہیں پہلے بھی کہتے تھے. اب ذرا پھیلاؤ بہت تیز ہو گیا ہے، انفارمیشن کا فلو جو ہے وہ بہت تیز ہو گیا ہے. تو ہمیں صرف یہ سمجھنے کی ضرورت ہے سوشل میڈیا کے حساب سے اپنے آپ کو آہستہ آہستہ ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ بہت نیا ٹول ہے، یہ ذہن میں رکھیے. جو نیا ٹول ہے اس کو ایڈجسٹ ہوتے ہوتے اور لوگوں کو اس کے ساتھ ایکلمیٹائز ہوتے ہوئے ٹائم لگ جاتا ہے. وی نیڈ ٹو گیو اٹ ٹائم. سوشل میڈیا کے اوپر بھی ہمیں فتوے صادر نہیں کر دینے چاہیے کہ جیسے یہ صرف is a source of evil. It is not source of evil. It is making and bringing a lot of changes in today's world right now. تو ہمیں دونوں پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں اینگلز کے اوپر بہت شکر گزار ہوں ہاشر ارشاد صاحب آپ کا بھی. اور جی مفتی صاحب کچھ کہہ رہے ہیں آپ. میں ایک بات ضرور کرنا چاہتا ہوں، پروگرام ناقص رہے گا، وہ میں بات یہ کہنا چاہتا ہوں. دیکھیں کسی کی موت کے بعد، خاص طور پر کلمہ گو کی موت کے بعد، تو ہمیں صرف
تحسین کے تذکرے کرنے، اس کی اچھائی کا، برائی کا تذکرہ نہیں کرنا، دعائے بخشش و مغفرت، تعزیت، یہ ہمیں شریعت نے تعلیم دی۔ البتہ اس مرد یا عورت کا نام لیے بغیر اگر کسی فرد کو کوئی برائی نظر آتی ہے جس میں اس کا تذکرہ نہ ہو، ان کا چیپٹر از کلوزڈ، اگر کوئی برائی نظر آتی ہے تو وہ ہمیں اپنی آنے والی نسلوں کو ضرور تلقین کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی مخصوص مجبوری نہ ہو تو ایک علیحدہ رہنا یہ اچھی بات نہیں ہے، انسان کو تعلقات کے اندر رہنے چاہیے۔ والدین اگر ناراض ہیں ایسا نہیں رکھنا چاہیے، ان کو راضی کرنا چاہیے۔ وراثت کے مسائل میں بہت مرتبہ گڑبڑ ہوتی ہے، لوگ ساری یہ جو لوگ ہیں نسل در نسل وہ علیحدہ ہو جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں۔ بالکل شریعت کے مطابق ہر ایک کو اس کا رائٹ اور حق دینا چاہیے، پاکیزہ زندگی گزارنی چاہیے۔ یہ تلقین ہمیں ویسے بھی کرنی چاہیے، یہ شریعت کا حکم ہے۔ ہاں کسی کو مخصوص طور پہ پوائنٹ آؤٹ کر کے یہ کہنا اس سے عبرت پکڑو، نہ، وہ اس کا معاملہ، اس کے رب کا معاملہ۔ یہ برائیاں ہیں، ان برائیوں سے بچاؤ کی تلقین ہمیں ویسے بھی ممبر سے، میڈیا سے، سوشل میڈیا پہ کرتے رہنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ مفتی محمد زبیر صاحب، حاشر ارشاد صاحب، اور میں آپ دونوں کی اس بات سے 100% ایگری کرتا ہوں کہ ہمیں ہیسٹی جنرلائزیشنز نہیں کرنی چاہیے اور ہمیں اب میڈیا لٹریسی کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے، بیکاز وی آر ان سوشل میڈیا۔ اب اس سے بھاگنے کا تو کوئی چارہ نہیں ہے، اس کے اندر ہی ہمیں رہنا ہے۔ ایموشنل ڈسکنیکٹ ہو، وہ کسی بھی لائف کا کوئی سیگمنٹ ہو، خاص طور پہ انفلوئنسرز کو اپنی پرفیکشنز کے بجائے اپنی امپرفیکشنز کو بھی ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے، اپنی اسٹرگلز کو بھی کرنے کی ضرورت ہے۔ ناظرین پھر کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنے میزبان ولی شیخ کو دیجیے اجازت۔